अस्सलाम वालेकुम। न्यूयॉर्क से ताज़ा तरीन आलमी खबरों और तज्जियों के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज यहाँ मंगल की रात और जनवरी की 27 तारीख, जबकि पाकिस्तान में बुध की सुबह और जनवरी की 28 तारीख है। नाज़रीन, खबरें बहुत हैं, सीधा खबरों की जानिब बढ़ते हैं। पहली खबर यहाँ अमेरिका से है, जहाँ अमेरिका की रियासत मिनेसोटा के शहर मिनियापोलिस में आज एक बहुत बड़ा वाक़या पेश आया है। आज वहाँ पर एक टाउन हॉल थी, एक तकरीब थी, अवामी तकरीब थी, जहाँ पर के मिनेसोटा से अमरीकी रुकने कांग्रेस जो मुसलमान हैं और सोमाली नژाद हैं, इल्हान उमर, वो वहाँ पर खिताब कर रही थी। जब वो खिताब कर रही थी तो अचानक एक सफ़ेद फाम शख्स उठा और वो आया और उसके हाथ में सिरिंज थी और सिरिंज में कोई लिक्विड था। उसने वो लिक्विड इल्हान उमर पर फेंका, लेकिन इससे पहले कि वो उनको कोई और नुकसान पहुंचाता, वहां पर जो गार्ड्स थे वो आए और उन्होंने उसको पकड़ लिया। अब उसकी तफ्तीश हो रही है, लेकिन ये वाकया अभी यानी तकरीबन कोई घंटा डेढ़ पहले हुआ है, जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो बड़ा वाकया है। इससे पहले आज ही के दिन सर ट्रंप की जानिब से कुछ ऐसा बयान आया था जो कि सोमालिया से आए हुए रेफ्यूजीज और सोमालिया से आए हुए लोगों के खिलाफ था, और उसमें उन्होंने इल्हान उमर को भी तनकीद का निशाना बनाया था। सर ट्रंप और इल्हान उमर के दरमियान जो ताल्लुक है ये हमेशा से कशीदा रहा है, ये कभी भी दोस्ताना नहीं रहा। सर ट्रंप इल्हान उमर को भी गाहे बगाहे तनकीद का निशाना बनाते हैं, और साथ ही सोमाली कम्युनिटी को भी वो निशाना बनाते हैं जिनके बारे में वो कहते हैं कि क्राइम्स में इन्वॉल्व हैं। तो ये एक बहुत बड़ा वाक़या है। मुझे लगता है कि इसका जो सियासी असर है वो भी खासा होगा, क्योंकि ये उसी दिन हो रहा है जिस दिन सर ट्रंप का ये बयान आया था। आज की दूसरी खबर भी सदर ट्रंप ही से मुताल्लिक है, जिन्होंने आज वार्निंग दी है इराक को, और कहा है कि इराक को अमरीकी इमदाद बंद कर दी जाएगी अगर इराकी पार्लियामेंट ने नूरी कमाल अल मालिकी, जो कि इराक के साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको दोबारा मुल्क का वजीर आजम बनाया। सर ट्रंप ने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि मालिकी ईरान के करीब हैं और उनकी कोशिश यह है कि वो इराक में ईरान के असर को कम करें। मालिकी इससे पहले भी अमेरिका की जानिब से हदफ तनकीद रहे हैं, क्योंकि उनके बारे में कहा जाता है कि वो ईरान के काफ़ी करीब हैं। तो एक ऐसे वक्त जब अमेरिका और ईरान के दरमियान काफ़ी कशीदगी है, इराक में जो सियासी जो क़यादत है उसमें तब्दीली के हवाले से अमरीकी सदर का यह बयान बहुत अहमियत का हामिल है, और मुझे लगता है कि इसका असर इस खत्े की सियासत पर कहीं ना कहीं ज़रूर नज़र आएगा, स्पेशली अमरीका और इराक के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, जो हालिया महीनों में कुछ ज़्यादा मिसाली नहीं रहे। तो शायद उन पर इसका मजीद मनफी असर पड़ेगा। जबकि सर ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो मशरक़ वस्ती मजीद फौज भेज रहे हैं। आज उन्होंने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि एक और अमरीकी बहरी बेड़ा मशरक़ वस्ती जा रहा है, जिसे उन्होंने एक खूबसूरत बेड़ा करार दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि तेहरान यानी ईरान के साथ उनके मुज़ाकरात होंगे और अमरीका और ईरान के दरमियान कोई ऐसा मुआहदा हो पाएगा कि जिससे कोई जंगी कैफियत ना बने। इस वक्त अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन, और उसके साथ ये पूरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप होता है। कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में एक एयरक्राफ्ट कैरियर होता है, उसके साथ फिर सपोर्टिंग शिप्स होती हैं जो इस कैरियर की हिफाजत के लिए बेसिकली होती हैं। तो वो ग्रुप जो है वो पहले से मशरक़ वस्ती में मौजूद है। अब ये वाज़ेह नहीं है कि सिर्फ ट्रंप का इशारा किस तरफ था, क्या उनका इशारा उस कैरियर ग्रुप की तरफ था जो ऑलरेडी मौजूद है, या उन्होंने एक और स्ट्राइक कैरियर ग्रुप को उस तरफ जाने का हुक्म दिया है, यानी मशरक़ वस्ती की जानिब। ये सब कुछ एक ऐसे वक्त हो रहा है जब खौफ बढ़ रहा है कि शायद अमरीका ईरान पर हमला करेगा, और यहाँ पर इस किस्म के खदशात का इजहार किया जा रहा है कि शायद ईरानी क़यादत को निशाना बनाया जाए, जिनमें उनके जो आला तरीन शख्सियात स्पेशली अली खामेनेई, उनका नाम लिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो अरब ममालिक हैं, स्पेशली सऊदी अरब, वो इस वक्त काफ़ी इन मुमकिन हमलों की मुखालफत कर रहे हैं। आज सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान के सदर से टेलीफोनिक रब्ता किया, उनसे बात की, और उनको बताया कि सऊदी अरब किसी भी सूरत में अमेरिका या किसी भी मगरबी मुल्क को इसकी जो फ़ज़ाई हदूद हैं वो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने नहीं देगा। और इसी के तनाजुर में हालिया दिनों में खबरें ये भी थी कि अमेरिका ने अपने कुछ F-15 एयरक्राफ्ट हैं, जो लड़ाका तैयारे हैं, वो उर्दन में जो है रखे हैं, क्योंकि वहाँ पर उर्दन की हुकूमत ऐसी है जो कि अब अमेरिका की बहुत ज़्यादा करीबी इत्तेहादी समझी जाती है, इसराइल के भी बहुत करीब है। तो वहाँ पर अमेरिका ने भेजे हैं, और यहाँ पर ये एक मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा वाक़या है। तो साथ ही अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने ऐलान किया है कि वो इस खित्ते में बहुत बड़ी ही एयर एक्सरसाइज़ेज़ यानी फ़ज़ाई एयर एक्सरसाइज़ेज़ कर रहा है। यकीनन ये भी एक बहुत बड़ा वाक़या है, क्योंकि यहाँ पर पहले से टेंशन्स मौजूद हैं, और यहाँ पर अमरीकी फ़ज़ाइया की
جو مشقیں ہیں ان کو یقیناً ایران اور اس خطے کے دوسرے ممالک شک کی نظر سے دیکھیں گے کہ کہیں یہ ایران پر واقعی حملے کی تیاری تو نہیں ہو رہی، اور اسی لیے یعنی ٹرمپ کی طرف سے اعلان کہ مزید فوج بھیجی جا رہی ہے، پھر ساتھ یہاں پر ایئر ایکسرسائزز، یہ تمام جو یہ صورتحال بن رہی ہے، اس نے ان خدشات کو مزید بڑھا دیا ہے کہ شاید ایران پر حملے کی باقاعدہ تیاری کی جا رہی ہے۔ لیکن امریکی حکومت نے ایران کے ساتھ مذاکرات کے دروازے بند نہیں کیے، اور شاید ایران پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ امریکہ کی بات مانے، ورنہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ تو طاقت بھی دکھائی جا رہی ہے، اور سفارتی جو ذرائع ہیں ان کو بھی استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ ایران کی جانب سے وارننگ دی گئی ہے کہ اگر ایران کے اوپر کسی بھی قسم کا حملہ کیا گیا تو اس مرتبہ جنگ مکمل طور پر کھلی جنگ ہوگی، جس میں کہ ایران اپنی بھرپور طاقت استعمال کرے گا۔ دیکھتے ہیں حالات کس طرف جاتے ہیں، لیکن کشیدگی یہاں پر یقیناً بڑی ہے۔ ایک اور جو بہت بڑا واقعہ ہمارے خطے میں آج ہوا ہے، جس پر یقیناً پاکستان میں بہت سارے لوگ گہری نظر رکھیں گے، وہ بھارت اور یورپین یونین کے درمیان ہونے والے دفاعی اور فری ٹریڈ معاہدے ہیں۔ یعنی آج یورپین یونین کی اعلیٰ ترین قیادت اس وقت بھارت میں ہے، وہ ان کے ریپبلک ڈے میں مہمان خصوصی تھے فار دا فرسٹ ٹائم، اور وہاں پر آج جو یورپین ٹیمز تھی بھارتی قیادت کے ساتھ ان کے مذاکرات ہوئے، اور آج اعلان یہ ہوا کہ دونوں جانب سے آج جو مذاکرات ہیں مکمل ہو گئے ہیں ایک فری ٹریڈ اگریمنٹ کے لیے، جو کہ بہت بڑی خبر ہے۔ اور یہ میرا خیال ہے کہ جو حالیہ دنوں میں جتنے بھی تجارتی معاہدے ہوئے ہیں کسی بھی ملکوں کے درمیان یا کسی ملک اور بلاکس کے درمیان، تو یہ شاید ایک ان میں سے ایک بہت بڑا معاہدہ ہوگا۔ اور ساتھ ہی دونوں جانب سے یہ اعلان بھی کیا گیا کہ دونوں کے درمیان فرسٹ ایور سیکیورٹی اور ڈیفنس پارٹنرشپ کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ وہ ایک ڈیفنس ڈیل بھی اپنے ساتھ آج انہوں نے اعلان کیا کہ کر چکے ہیں ایک ساتھ، اور اس کے تحت دونوں ملکوں کے درمیان جو دفاعی تعاون ہے وہ بڑھایا جائے گا۔ کس حد تک بڑھایا جائے گا یہ واضح نہیں ہے، اور ساتھ یہ کہ جو آپس میں جو فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہے اس میں بھی کچھ ایریاز ایسے ہیں جن میں سینسیٹیو سیکٹر ان کو کہا گیا ہے، جن کو اس میں شامل نہیں کیا گیا۔ میرا خیال ہے اس میں شاید مائکرو چپ اور دوسری جو سینسیٹیو ٹیکنالوجیز ہیں وہ شامل ہوں گی، جو وہ فی الحال ان کو نہیں دے رہے، یعنی یورپینس بھارت کو۔ لیکن جو بھارت اور یورپین یونین کے درمیان جو بات چیت ہوئی ہے، یعنی وہاں پر یورپین یونین کی اعلیٰ ترین قیادت جن میں ارسولا ڈیر لیئن اور انٹونیو کوسٹا جو ان کے اعلیٰ ترین قائدین ہیں، وہ بھارت میں موجود تھے۔ ریپبلک ڈے کی جو پریڈ ہے اس میں بھی انہوں نے شمولیت اختیار کی، پہلی مرتبہ تھا، اور یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے، یہ بہت بڑا واقعہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ اگر پاکستان میں کوئی اس پر پریشان نہیں ہوا تو ان کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان کا جو جی ایس ٹی پلس کا جو ایک پاکستان کا ای یو کے ساتھ اگریمنٹ ہے، وہ پہلے سے تھوڑا خطرے میں تھا۔ میرا خیال ہے اب اس کا خطرہ مزید بڑھے گا، کیونکہ پاکستان پر پہلے سے بہت سارے الزامات لگ رہے ہیں کہ پاکستان میں بہت زیادہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں، اور اسی کی وجہ سے، اور پاکستان بہت سارے ایسے اگریمنٹس کا سگنیٹری ہے جن کا تعلق ہیومن رائٹس سے ہے، تو لہٰذا یورپین یونین کی جانب سے شاید پاکستان پر دباؤ بڑھے گا۔ اور ساتھ یہ کہ پاکستان کے لیے جو علاقائی تجارت ہے اس کی جو دوڑ ہے، اس سے ویسے بھی پاکستان بہت پیچھے تھا، لیکن اس ایگریمنٹ کے نتیجے میں پاکستان اس دوڑ میں مزید پیچھے رہ جائے گا، اور پاکستان کو جو یورپین منڈیاں ہیں جو پاکستان کی داؤ پر لگ سکتی ہیں ممکنہ طور پر، یا اس میں ایکسس کم ہو سکتی ہے، تو پاکستان کو متبادل منڈیاں تلاش کرنی ہوں گی۔ لیکن انفارچونیٹلی اس وقت پاکستان میں قیادت ایسی بیٹھی ہے کہ جس نے قسم کھا رکھی ہے کہ اس نے کلہاڑی مارنی ہے تو اپنے ہی پاؤں پر، یعنی ان ممالک کے ساتھ جن کے ساتھ پاکستان کی باقاعدہ تجارت تھی اس کو ہم نے اس وقت بند کیا ہوا ہے۔ کل بھی میں نے اس پر بڑا تفصیلی ذکر کیا تھا کہ افغانستان کے ساتھ پاکستان کی تجارت بند، بھارت کے ساتھ پاکستان کی تجارت بند، ایران کے ساتھ پاکستان کی تجارت ہے، لیکن سینکشنز کے خوف سے پاکستان وہاں پر بھی کافی ساری احتیاطیں برت رہا ہے، جس میں کہ ایک جو خبر پاکستان میں اتنی زیادہ ہائی لائٹ تو نہیں ہوئی، لیکن پاکستان ایران گیس پائپ لائن کا جو پروجیکٹ تھا اس سے پاکستان پیچھے ہٹ چکا ہے، لیکن ایران کی جانب سے وارننگ یہ دی گئی ہے کہ وہ تو انٹرنیشنل آربیٹریشن میں جائیں گے، یعنی پاکستان کو بین الاقوامی عدالت میں لے جائیں گے، تو پاکستان کے لیے مسائل مزید بڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ میرا خیال ہے پاکستان کے لیے اچھی خبر نہیں ہے، اور ساتھ پھر جو اس کا جیو پولیٹیکل امپیکٹ ہے میرا خیال ہے وہ بھی کافی زیادہ ہے، کیونکہ دفاعی شراکت داری جو کہ یورپین یونین کے ساتھ بھارت کی ہوگی، تو اس کا مطلب ہے کہ بھارت کو ایکسیس ان ٹیکنالوجیز تک ہوگی جو کہ دنیا کی اعلیٰ ترین ٹیکنالوجیز ہیں، سب سے سینسیٹیو ٹیکنالوجیز ہیں، ان تک بھارت کی رسائی ہوگی، جس سے یقیناً پاکستان کے لیے جو اسٹریٹجک چیلنجز ہیں ان میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اور پھر ساتھ یہ
کہ پاکستان اس وقت امریکہ کے بہت قریب ہے۔ بھارت اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ کشیدگی ہے، لیکن ان کے درمیان ایک کھنچاؤ ضرور ہے۔ لیکن میرا ابھی بھی یہ یقین ہے کہ بھارت کو امریکہ کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔ بھارت کو امریکہ ایک بہت امپورٹنٹ قوت سمجھتا ہے۔ پاکستان تو اس وقت ایک کردار ادا کر رہا ہے مختلف حوالوں سے، اور اس کا ذکر تو گائے بگائے ہوتا ہے، لیکن بھارت ایک بہت بڑی منڈی بھی ہے۔ یعنی پاکستان وہ ملک ہے جو کہ ملکوں سے قرضے مانگتا ہے، بھارت وہ ملک ہے جو ملکوں کو بزنس دیتا ہے۔ یعنی بھارت کی جو مڈل کلاس ہے وہ 250 ملین افراد سے زیادہ کی ہے۔ یعنی پاکستان کی جتنی آبادی ہے اتنی ان کی مڈل کلاس ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی قوت خرید زیادہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت ایک اٹریکٹیو مارکیٹ ہے، چاہے وہ امریکہ ہو، یورپین یونین ہو، چین ہو، یا کوئی اور ملک ہو۔ تو اس لیے بھارت کی امپورٹنس اس سے کم نہیں ہوگی۔ البتہ یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹریٹجک آپشنز جو ہیں ان کے اوپر اس کا اثر ضرور آئے گا۔ اور اب چلتے ہیں آج کی آخری خبر کی جانب، جو آج سب نے دیکھا، پریس کانفرنس ہوئی ایک مرتبہ پھر ایسے افراد کو بطور وزیر پیش کیا گیا جن میں سے ایک نے بھی الیکشن نہیں جیتا، جو کہ قوم کے سامنے قرآن پر ہاتھ رکھ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ واقعی الیکشن جیت کر آئے ہیں، اور ان منصبوں پر بیٹھ کر جو وہ تقاریر کر رہے ہیں وہ اس کے اہل ہیں کہ نہیں۔ اور ان میں سے کم از کم دو افراد، یعنی خواجہ محمد آصف جو کہ ڈیفنس منسٹر ہیں، اور عطا تارڑ جو کہ پاکستان کے وزیر اطلاعات ہیں، ان دو میں سے اگر آپ ان سے 6 مہینے پہلے پوچھتے کہ آپ نقشے پر، یعنی پاکستان کے نقشے پر تیرا ویلی دکھائیں، تو شاید یہ وہ بھی معلوم نہ کر پاتے۔ اور یہ دو شخصیات وہ ہیں، ایک صاحب ڈیفنس منسٹر ہیں لیکن آج تک ان کو پاکستان کے کسی ڈیفنس انسٹیٹیوشن میں نہیں بلایا گیا، کیونکہ وہ اس قابل ہی نہیں ہے۔ یعنی ہمارے ڈیفنس انسٹیٹیوشن کا کوئی معیار ہے، تو خواجہ صاحب اس معیار پر پورا نہیں اترتے، اسی لیے آج تک ان کو یہ شرف نہیں حاصل ہوا کہ وہ جائیں کہیں کوئٹہ میں، جائیں وہاں پر بات چیت کریں، تقریر کریں، کوئی بات چیت کریں، کبھی بھی کہیں نظر نہیں آئے، حالانکہ وہ پاکستان کے ڈیفنس منسٹر ہیں۔ لیکن خواجہ صاحب وہ مہر ہیں کہ جہاں پر لگانی ہو وہ تیار ہوتے ہیں، تو آج ان کی ضرورت پڑی تو وہ حاضر تھے، اور آج انہوں نے جو کلابازیاں کھائیں وہ بھی صرف خواجہ صاحب جیسے جو صاحب کردار لوگ ہیں وہی کر سکتے ہیں۔ کیونکہ آج سے چند ہفتے پہلے جو نیشنل اسمبلی میں ان کی تقریر تھی، سب کو یاد ہوگی، کہ جہاں پر وہ ڈیفینڈ کر رہے تھے کہ ہم تیرا میں آپریشن بھی کریں گے، ہمیں کوئی روک نہیں سکتا، آپ لوگ اپنا اختیار نہیں استعمال کر رہے، ہر قسم کی باتیں وہاں پہ دعوے کر رہے تھے۔ اور آج کیمروں کے سامنے بیٹھ کر وہی خواجہ آصف یہ کہہ رہے تھے کہ جناب وہاں پر تو ملٹری آپریشن ہو ہی نہیں رہا۔ اس سے پہلے انہوں نے یہ بیان دیا کہ ہم نے لوگوں کو نقل مکانی پر مجبور نہیں کیا۔ آج وہ جو بیانیہ ہے اس میں پھر ایک تھوڑی سی چینج آئی ہے، تھوڑی سی مزید انجینئرنگ کی گئی ہے، تاکہ لوگوں کو کنونس کیا جا سکے کہ جو ہم جھوٹ بول رہے ہیں اس کو سچ ہی مانا جائے۔ دیکھیے، پہلے اعلان یہ ہوا کہ جی یہ لوگ جو ہیں ان کو ہم نے نہیں کہا۔ اچھا، آپ نے نہیں کہا تو صوبائی حکومت تو چیخ چڑ رہی ہے کہ جناب ہم نہ آپریشن کو مانتے ہیں، وہاں پر تو جرگے ہوئے، وہاں پر تو کے پی کی جو اسمبلی ہے وہاں پر ایک نیشنل آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، اور وہاں پر علاقائی جو وہ تھے امن کے پاسون تھے وہ ہوئے، جہاں پر کہ ہر طرف آواز ایک ہی تھی کہ آپریشن نہ کیجیے۔ تو اس کے بعد پھر خواجہ صاحب جیسے صاحب کردار لوگ جو ہیں یہی کیمروں کے سامنے آ کر اتنی جرت رکھتے ہیں کہ وہ اپنی زبان بدل لیں، اور وہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو آپریشن ہے وہ نہیں ہو رہا، بلکہ یہ جو ہزاروں لوگ اس برف باری کے موسم میں پھنسے ہوئے ہیں، بجائے اس کے کہ ان کے لیے وہ دو لفظ ایسے کہیں کہ یہ بہت تکلیف میں ہیں اور باقی حکومت ان کی مدد کرے گی، خواجہ آصف فرما رہے ہیں کہ یہ تو وتیرہ ہے، یہ تو تاریخ میں ہے، وہ ایز اف کہ ان کو اس خطے کی تاریخ بھی پتہ ہے۔ آئی ایم ناٹ شیور کہ وہ کبھی، میں نے جس طرح کو کہا کہ یہ نقشے پر خیبر جو خیبر ڈسٹرکٹ کا جو یہ تیرا ویلی جو ہے، یہ شاید اس سے 6 مہینے پہلے اگر ان سے آپ پوچھتے تو یہ بتا بھی نہ پاتے، آپ شاید بتا سکتے ہو۔ اور وہی آج لیکچر دے رہے ہیں قوم کو ان لوگوں کے بارے میں جو کہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو یہاں سے نکالا گیا ہے، اور باقاعدہ پاکستان فوج کے ایک لیفٹیننٹ جنرل وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، یعنی کور کمانڈر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ان کی موجودگی میں، یعنی ان کے اوپر یہ الزام ہے اب کہ جناب یہ تو انہوں نے کرایا ہے، کیونکہ وہاں پر اگر کہا جائے کہ جی ڈپٹی کمشنر بیٹھا ہوا تھا یا آئی جی پی بیٹھا ہوا تھا، تو میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ ڈپٹی کمشنر اور جو آئی جی ہوتے ہیں یہ ویسے تو اصولاً تو یعنی رپورٹ کرتے ہیں پروونشل گورنمنٹ کو، لیکن یہ بھیجے کہاں سے جاتے ہیں؟ یہ فیڈرل گورنمنٹ سے بھیجے جاتے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ وہاں پر ایک جو قبائل ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جناب یہ تو ہمیں فوج نے کہا کہ نکلیں یہاں سے، اور پھر اس کے بعد وہاں پر وفاقی حکومت نے رجسٹریشن سینٹرز قائم کیے۔ اگر خواجہ آصف کی اس دعوے کو مان لیا جائے کہ واقعی
یہ لوگ خود والنٹیرلی نکلے ہیں اور ان کا معاہدہ ہوا ہے، تو پھر یہ رجسٹریشن سینٹرز کیوں بنائے گئے؟ فیڈرل گورنمنٹ کا اگر اس میں ہاتھ نہیں تھا، فیڈرل گورنمنٹ ہی کا ہاتھ تھا، رجسٹریشن وہی کر رہے تھے، رجسٹریشن کو سلو ڈاؤن بھی انہی کی جانب سے کیا گیا تھا۔ یہ پروونشل گورنمنٹ اب کلیم کر رہی ہے، کیونکہ پاکستان میں بہت زیادہ اس وقت آزادانہ صحافت ممکن نہیں ہے، تو اس لیے ان چیزوں کو زیادہ پروف کرنا مشکل ہے۔ لیکن جو کچھ ہو رہا ہے اس میں صرف اور صرف وہی لوگ بتا سکتے ہیں کہ جو اس مشکل صورتحال کا شکار ہیں، جو اس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یعنی بیانیے کی جنگ ہے، روزانہ وفاقی حکومت کلاوازیاں کھاتی ہے، روزانہ کبھی ایک بیانیہ کبھی دوسرا بیانیہ۔ آج جو ان کی پریس کانفرنس تھی وہ بھی قابل دید تھی، کیونکہ وہاں پر جو یہاں پر انفارمیشن منسٹر ہیں عطا تارڑ، ان کو آپ ذرا ان کے اشارے دیکھیے کہ کس طریقے سے وہ اشارے کر رہے ہیں۔ کبھی کسی کو شاید اشارہ کریں کہ ان کو نکال دو، کسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو مائک کا والیوم ہے وہ کم کر دو، یعنی کہ باقاعدہ سینسر ہو رہی تھی۔ اس پریس کانفرنس کے درمیان سوالات کو سینسر کیا جا رہا تھا۔ اب اس حال میں مجھے بتائیے کہ خواجہ آصف اور عطا تارڑ جیسے وزیروں کا کون کتنا اعتبار کرے گا؟ ہاں، چند لوگ ضرور خوش ہوں گے، لیکن یہ صرف خوش فہمی ہی ہے، کیونکہ صوبائی حکومت بالکل مصر ہے اس بات پر۔ اس کے بعد پھر جو صوبائی وزیر اعلیٰ ہیں، ان کا بھی ایک بیان آیا، سہیل آفریدی کا، پشتوں میں لمبا انہوں نے بیان دیا کوئی 13-14 منٹ کا، جس میں کہ انہوں نے کہا کہ جناب میں اب جاؤں گا، میں گرینڈ جرگہ بلا رہا ہوں سنڈے کو، اور وہاں پر میں لوگوں سے پوچھوں گا کہ آپ کو نقل مکانی کے لیے کس نے کہا تھا؟ اگر آپ کو کسی نے نہیں کہا تو انہی لوگوں کو میں واپس لے جاؤں گا، اور پھر دیکھیں گے کہ کیا ہوگا، کیا پھر ان کو روکا جائے گا۔ اور دوسری بات، خواجہ آصف نے وہاں پر بھی ایک ریڈیکولس دعویٰ کیا، وہ کہتے ہیں جی یہاں پر تو 400-500 دہشت گرد ہیں اور ان کے خلاف تو ہم لوگ آئی بی اوز کر رہے ہیں، ہمیں اتنے بڑی نقل مکانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اگر نقل مکانی کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں پر اس سے پہلے کل بھی میں نے تفصیل سے ذکر کیا تھا کہ کتنے آپریشنز یہاں پر ہوئے ہیں، ایک مرتبہ پھر آپریشن کی ضرورت کیوں ہے؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ 400-500 ہیں، تو 400-500 ٹیررسٹ کو وہاں سے نکالنا کتنا بڑا کام ہے، کتنا مشکل کام ہے۔ اس کے لیے کیا آپ آئی بی او کے ذریعے 500 لوگوں کو نکال سکتے ہیں یا بڑے آپریشن کے ذریعے؟ تو اس لیے 400-500 افراد کو آئی بی اوز کے ذریعے نکالنا تو مجھے ناممکن لگ رہا ہے، یقیناً اس کے لیے آپ کو ایک آپریشن کی ضرورت ہے۔ اور پھر جو ٹائمنگ پک کی گئی، تو لہٰذا یہ ایک غلطی تھی جو کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہوئی، ہماری وفاقی حکومت سے بھی ہوئی، اور پروونشل گورنمنٹ جو تھی میرا خیال ہے وہ بھی اس وقت اتنی زیادہ ووکل نہیں تھی جتنا ان کو ہونا چاہیے تھا۔ ان کا جو بیانیہ تھا وہ صرف اپوزیشن تک ہی محدود تھا۔ کاش کہ وہ اس وقت مزید کھل کر آتے اور کہتے کہ جناب ہم اس کے ساتھ بھی نہیں ہیں، اور ہم آپ کو لوگوں سے ملواتے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں جانا چاہتے، تو اس کے بعد پھر یہ بات مزید کھل کر آتی اور شاید اتنے سارے لوگ تکلیف میں نہ ڈالے جاتے۔ لیکن ایسا ہوا، اور اسی لیے پاکستان کے اس خطے میں حالات بگڑ رہے ہیں۔ تو اسی لیے خیبر پختونخوا اور وفاق کے درمیان جو اس وقت بہت زیادہ محاذ آرائی نہیں بلکہ وہ تو اب تصادم کی صورتحال اختیار کر گئی ہے، میرا خیال ہے بہت خطرناک بات ہے۔ میری رائے میں ہمارے تمام اداروں کو اور ہماری جو سیاسی قیادت ہے ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور خیبر پختونخوا کی حکومت کو کانفیڈنس میں لینا چاہیے۔ ان کو کنفرنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ وہاں پر حکومت تبدیل کر دیں، آپ کے ہاتھ سے یہ صوبہ نکل جائے گا۔ کچھ دوستوں کو آج میں نے یہ کہتے سنا کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن تک بات پہنچ چکی ہے۔ آئی وش کہ یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن تک بات نہ جائے، کیونکہ یہاں پر اگر آپریشنز ہونے ہیں تو وہ سویلینز نے نہیں کرنے، وہ ہماری جو ملٹری انسٹیٹیوشنز ہیں انہوں نے کرنے ہیں۔ اور یہاں پر اگر عوام کو تحفظ فراہم کرنا ہے تو اس کے لیے اگر بڑے آپریشن کرنے تو وہ بھی انہوں ہی نہیں کرنے۔ تو اس کے لیے جو سویلین قیادت ہے اور جو ہماری جو عسکری قیادت ہے ان کو مل بیٹھ کر کام کرنا ہوگا، اور اس میں میرا نہیں خیال کہ تصادم کے ذریعے کوئی راستہ بنے گا۔ اس وقت اگر اسٹیبلشمنٹ اور پختونخوا کی حکومت کے درمیان تعلقات بگڑتے ہیں تو اس کا سب سے زیادہ فائدہ ان لوگوں کو ہوگا جو الیکشن ہار کر حکومت میں آئے۔ لہذا اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور پاکستان کو اس تصادم سے بچانا چاہیے، کیونکہ اگر یہ خدا نہ کرے یہ تصادم ایسی شکل اختیار کر گیا کہ جہاں پر یہاں پر حکومت کی تبدیلی کی کوشش کی گئی یا کوئی اور ایسا واقعہ ہو گیا، تو یقین مانیے کہ اس کا نقصان بہت زیادہ ہوگا، اور اس کے نقصان کے اثر سے میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں کوئی بھی بچ پائے گا۔ اینڈ آئی ہوپ کہ بیٹر سینس ول پریویل۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ پھر درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کو بہت بہت شکریہ۔